Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th subject history, and we are in theme 6th, that is the three orders. We have discussed it in previous two lectures. First the three orders, then the three social categories or the three orders. Today we will discuss the second topic or subheading, that is the introduction to feudalism. Feudalism के हवाले से बात करेंगे. That is in your text book, page 133. अगर आप अपनी टेक्स्ट में देखेंगे दिस इंट्रोडक्शन के हवाले से, आप मैप पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए. वी हैव इंग्लैंड, एंड इन इंग्लैंड फ्रॉम द एट इट्स टॉप एट द नॉर्दर्न साइड वी हैव स्कॉटलैंड, जिसमें एक इंग्लैंड और नॉर्मडी के दरमियान एक इंग्लिश चैनल है. एंड वी हैव जर्मनी और जर्मन स्टेट्स, we have Italian states, we have Portugal, we have Mediterranean Sea, and in south we have Africa and Burgundy, and in between Germany, England and Portugal we have the Normandy or the Gaul, that is the previous name of France, the old name of France. Today it has been given the name France, French, and from this the feudalism starts. The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political and social relationship that existed in Europe in the medieval era. यानी फ्यूडलिज्म, जिसको हम जागीरदाराना निज़ाम भी कहते हैं, उसकी जो तस्वर जो है यूरोप से हुआ है, especially in middle era, that is from 5th to 15th century. It had its economic, legal, political and social relationship. यानी जो लोगों के उस वक़्त के दरमियान समाजियात, इक़्तिसादियात, सियासियात और जो कानूनी तौर तरीके वो उनकी जो रिलेशन थी, that was dominated by the medieval era by the feudalism or the जागीरदाराना निज़ाम के वसातत से मुतासर था, especially in Europe. The word feudalism has been derived from the German word feud, which means the piece of land or a tract of land or an estate. यानी अगर हम feudalism की बात करेंगे, ये जर्मन वर्ड से निकला है, जिसके माने हैं जर्मन वर्ड जिसके माने है पीस ऑफ लैंड, a tract of land और an estate. यानी फ्यूडलिज्म के असल माने हैं यानी ज़मीन का एक कत्ता, ज़मीन का एक टुकड़ा या एक एस्टेट, एक प्रॉपर्टी, एक असासा जो किसी की मिल्कियत में दी जाए, उसको फ्यूड कहा जाता है और उस सिस्टम को फ्यूडलिज्म के नाम से जाना जाता था. अब थोड़ा बहुत हम ये समझेंगे फ्यूडलिज्म के हवाले से. फ्यूडलिज्म जो था, इट वाज कॉल्ड एन सेंट्रल पिलर रादर ऑफ द मिडीवल यूरोपियन सिविलाइजेशन. फ्यूडलिज्म जो था ये मरकज़ी जो सतून तस्वर किया जाता था यूरोपियन सिविलाइजेशन का. अब इसकी जो शुरुआत हुई है
اس کی جو اوریجن جو ہے اس کا اٹ ہیڈ دس اوریجن اٹ از جرمن ورڈ. جو فیوڈ جو ہے دس واز اے جرمن ورڈ. اٹ جو آپ نے اس کو بارے میں سنا ہے پڑھا بھی ہے کہ یہ پیس آف لینڈ ہے, اسٹیٹ ہے یا کوئی زمین کا ٹکڑا ہے. دس فیوڈلزم ریلیٹڈ ود دا لینڈ اور دا اسٹیٹ. اب فیوڈلزم کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ فیوڈلزم اٹ ڈیفرس فرام پلیس ٹو پلیس. یہ ایک جگہ اس کے ڈفرینٹ معنی تھے. یا زمین کے حوالے سے زمین بھی ہر ایک کو ایک فکسڈ نہیں تھا, کسی کو 5 کنال 10 کنال 10 کنال 20 کنال ایکڑس کے حوالے سے, بلکہ ایز پر دا سروسز, ایز پر دا ڈیزگنیشن, عہدے کے حوالے سے, رتبے کے حوالے سے, سروس کے حوالے سے اس کو زمین دی جاتی تھی, اسٹیٹ دی جاتی تھی. کیونکہ اس کے پیچھے یہی مطلب تھا کہ اٹ ہیڈ اٹس ڈفرینٹ, یہ ہر ایک جگہ سے یہ ویری ہوا کرتا تھا. فیوڈلزم جو تھا کیونکہ اس میں جو سب سے جو اہم جو تھا, دا کنگ واز کنسیڈرڈ دا اونر آف دا لینڈ. کنگ واز دا ماسٹر آف دا لینڈ. کیونکہ اس کے پاس اپنی کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی, بلکہ وہ اپنے جو مائنر لارڈس سے ملٹری کی سروسز طلب کرتا تھا, اور دے یوز ٹو سپورٹ دیئر کنگ, دا ملٹری سپورٹ, دا پولیٹیکل سپورٹ اینڈ دا جو بھی جس قسم کی سروس پرووائڈ کرنی تھی بادشاہ کو, وہ سروسز اسپیشلی ملٹری سروسز, تو وہ تو بادشاہ کو اپنے لارڈس کی وساطت سے ملتی تھی, حاصل ہوتی تھی. اب لارڈس جو تھے وہ خود نہیں کرتے تھے, وہ اپنے مائنر لارڈس سے یا اپنے پیزنٹ سے یہ سروسز پرووائڈ کر کے بادشاہ کو پرووائڈ کرتے تھے. لہذا دس واز اے ہیرارکی, دس واز اے چینل, دس واز اے چین آف سروسز. اور یہ باضابطہ طور ایک ہیرارکی تھی, ایک چین تھی, ایک سسٹم بنا ہوا تھا. اینڈ دس سسٹم واز نون ایز دا فیوڈلزم اور دا فیوڈل سسٹم. تو اس میں سب سے جو اہم تھا, اس کے جو پیوٹ جو تھا, دیٹ واز دا لینڈ, دیٹ واز دا اسٹیٹ. کیونکہ بادشاہ وہ مالک تھا زمین کا, بادشاہ کے نام پوری زمین تھی, تو بادشاہ یہ زمین اپنے لارڈس کو پرووائڈ کرتا تھا, دیتا تھا. اور وہ لارڈ جو تھے وہ پیزنٹس کو زمین دیتے تھے, کیونکہ وہ خود نہیں کاشت کرتے تھے. اور جو پیزنٹس تھے وہ اس کی کاشتکاری کرتے تھے. کاشت کرنے وہ خود نہیں, بلکہ ان کے بھی پیزنٹس کے بھی چھوٹے جو اپنے لور لیول میں تھے, وہ دا سرپس, جو بے زمین غلام تھے, تو وہ ان سے وہ سروس پرووائڈ کرتے تھے. اس طرح اس ہیرارکی میں سروسز یوٹیلائز ہوتی تھی اپ فرام سرپس اپ ٹو دا کنگ. تو اس سسٹم کو, اس چین کو فیوڈلزم کہا جاتا تھا. اس میں جو اسٹیٹس جو تھے جو پرووائڈ کرتے تھے, اس اسٹیٹس میں ہر ایک اسٹیٹ میں کم سے کم ایک چرچ ہونا چاہیے تھا, اتنی زمین ہونی چاہیے تھی. اس میں ایک فیکٹری ہونی چاہیے تھی, اس میں ایک فورٹ ہونا چاہیے تھے, یعنی وہ قلعہ جس میں وہ فورٹیفائڈ ہونے چاہیے تھے, ان کے جو سیکورٹی جو ہونی چاہیے تھے, اس میں فیکٹریز ہونے چاہیے تھے, اس میں مارکیٹس ہونے تھے چھوٹے بڑے. تو اس کے علاوہ اس میں پاسچر لینڈس ہونی چاہیے تھے جہاں پر وہ کیٹل ریئرنگ ممکن ہو سکے. اس میں ایگریکلچر فیلڈ ہونا چاہیے تھا, جو پیزنٹس سروس جس پہ ان کی سروسز یوٹیلائز کی جاتی تھی, ان کی سروسز پرووائڈ کی جاتی تھی. یعنی دس واز, یہ اس خطے کو, اس سسٹم کو باضابطہ طور پر لوگوں میں وہ ان کی وہ چینل بنی تھی. تو سرپ سے لے کر کنگ تک یہ سلسلہ جاری تھا. اس سسٹم کو فیوڈلزم کے نام سے جانا جاتا تھا. تو اب ہم اس کے تھوڑا مزید جانکاری پڑھنے کے بعد حاصل کریں گے. It refers to the king. It refers to the kind of the society that developed in medieval France. یعنی یہ وہ سوسائٹی تھی جو سب سے پہلے فرانس میں ڈیولپ ہوئی. یعنی اگرچہ یہ ورڈ جرمن ورڈ تھا فیوڈ, لیکن شروعات ہوئی یورپ میں, یورپ کے شہر فرانس میں. اب فرانس میں جو سب سے پہلے جو سوسائٹی ڈیولپ ہوئی, دیٹ واز نون ایز دا فیوڈل سوسائٹی. لیٹر ان انگلینڈ اینڈ ان ساؤدرن اٹلی.
اگر آپ نقشے میں بھی دیکھیں گے تو یہ اس کی جو شروعات جو فرانس میں ہوئی تھی، جو اس میں جو نارمڈی کو آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو گاول آپ کو دکھائی دیتا ہے، دس از دا ماڈرن فرانس. اینڈ اس کے بعد انگلینڈ جو آپ کے نارتھ میں دکھائی دیا جاتا ہے، جرمنی جو اس کا ورڈ جو سے نکلا ہے. تو اس کے بعد اٹلی، اگر آپ تھوڑا ساؤتھ ایسٹ میں جائیں گے، یو ول مانیٹر اور یو ول وٹنس دا اٹلین اسٹیٹس. اٹلین اسٹیٹس ہے میڈیٹرین سی کے نارتھ میں جو اٹلین اسٹیٹس ہیں. اسی طرح جو جرمن اسٹیٹس ہیں، آسٹریا ہے، اس کے نیچے جو ہے یہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے، دیٹ از دا اٹلین اسٹیٹس. تو اٹلین اسٹیٹس کے مطلب یہاں تک بھی یہ پہنچا ہے. اس طرح یہ شروعات ہوئی فرانس میں، پھر انگلینڈ میں، پھر ساؤدرن اٹلی میں. In an economic sense, the feudalism refers to a kind of agricultural production which is based on the relationship between lords and the peasants. یعنی اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں گے، اکنامک کی بات کریں گے، پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے، یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک وابستگی ہے بادشاہ اور پیزنٹ کے درمیان، یعنی ماسٹر اور نوکر کے درمیان، مالک اور نوکر کے درمیان ایک رشتہ ہے جو زمین کا رشتہ تھا، یہ پروڈکشن کا رشتہ تھا، اسٹیٹس کا رشتہ تھا. یہ رشتہ ڈیولپ تھا آن دا بیس آف سروسز اینڈ آن دا بیس آف لینڈ. دا پیزنٹس پرفارمڈ لیبر سروسز فار دا لارڈس، کیونکہ پیزنٹ جو تھے وہ لیبر سروس پرووائڈ کرتے تھے. ہو ان ایکسچینج پرووائڈ دا ملٹری پروٹیکشن. جو لارڈ جو تھے وہ ان کو تحفظ پرووائڈ کرتے تھے، وہ ان کو سروس پرووائڈ کرتے تھے پیزنٹس، اور لارڈس ان کو دفاع یا ان کے سیفٹی یا ان کی سیکورٹی، ان کی پراپرٹی کو، ان کے لائف کو، ان کی زندگی کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے تھے. دے آلسو ہیڈ ایکسٹینسو جوڈیشل کنٹرول اوور دا پیزنٹس. اب اتنا ہی نہیں، جو ان کی جو جوڈیشل جو ان کا، اگر کہیں ان کو انصاف کی ضرورت پڑے، ان کو کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اسپیشلی ان کورٹس ان جوڈیشل فیلڈ، تو پیزنٹس کو لارڈس کی وساطت سے جوڈیشل جو سیکورٹی پرووائڈ کرتے تھے لارڈس ٹو دا پیزنٹس. دس feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspects of the life. اب اکنامک فیلڈ سے نکل کر جو فیوڈلزم جو تھا، اب اس نے جوڈیشل فیلڈ میں بھی قدم رکھا، بیکاز دا اکنامک جو ریلیشن جو تھی اس میں لارڈس نے جوڈیشل سیکورٹی کو پرووائڈ کی ٹو دی پیزنٹس. تو اب یہ فیوڈلزم جو اکنامک فیلڈ سے نکل کر اب یہ سوشل اور پولیٹیکل آسپیکٹس میں بھی اس کی زندگی میں بھی اس نے ان کو پرووائڈ ہیلپ کیا، ان کو متاثر کیا، یعنی ان کی سماجی اور سیاسی زندگی بھی اس طرح ان کے دائرے اختیار میں آ گئی. اب اس طرح یہ اکنامیکل، جوڈیشل، social and political aspects of the life was dominated by the feudalism. Although its roots have been traced to practice that existed in the Roman Empire and during the age of the French king Charlemagne 742 to 814, feudalism as established وے آف لائف. یعنی اگر اب یہ ہم نے اقتصادی، سماجی، سیاسی اور جو منصفانہ زندگی سے نکل کر اب یہ ایک وے آف لائف بھی، طور طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی اب یہ ایک اس نے پوری زندگی کو ڈومینیٹ کیا. اگر ہم فرانس کی بات کریں گے، فرینچ کنگ جو چارلمین جو تھے، وہ فیوڈلزم واز اسٹیبلش اے وے آف لائف. اب فیوڈلزم اس نے پوری زندگی کو اب فیوڈلزم ہی زندگی گزارنے کا طریقہ اس وقت یورپ میں تصور کیا جاتا تھا.
in large parts of Europe may be said to have emerged later in the 11th century. یعنی یہ 11th 11ویں صدی میں یہ وے آف لائف بھی تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی جو مڈل ایرا جو یورپین ہے دیٹ اسٹارٹس فرام 5th to 15th century، دیٹ واز مڈل ایرا آف یورپ. یعنی فیوڈلزم کا جو متاثر کن دور تھا، جو فیوڈلزم میں جو یہ دور جو تھا 5ویں صدی سے میڈیول ایرا میں 5ویں صدی سے لے کر میڈیول ایرا 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک میڈیول ایرا تھا. لیکن 11ویں صدی میں اسپیشلی ان فرانس the way of life was as per the feudal system. Now we will to understand, if you will go through the map, France and England. Gaul, a province of Roman Empire, had two extensive coastlines. اگر آپ گاول کی بات کریں گے، میں آپ کو یہ میپ میں دکھاؤں گا. یو ول لک آفٹر دس از نارمڈی سینٹ ڈینس پیرس کے جو نارمڈی ہے، نارمڈی کے درمیان یہ گاول ہے. یہ ایک پروونس ہے، یہ ایک صوبہ تھا جو آج ماڈرن فرانس ہے. اس کے جو نارتھ میں جو انگلینڈ ہے. اب جو آپ دیکھیے جو گاول ہے، اس کے جو نارتھ میں یہ انگلش چینل ہے، جو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان یہ چینل ہے. اس کی 2 کوسٹ لائنز ہیں. اگر آپ دیکھیں گے اس میں ساؤتھ میں بھی کوسٹ لائن ہے، اس کے ویسٹ میں بھی ساؤتھ چینل سمندری ایریا ہے، کوسٹ لائن میں ہے، اور اس کے نارتھ میں بھی جو سمندری ایریاز ہیں اور کوسٹل ایریاز ہیں. اب اس کے حوالے سے جو آپ نے اب آپ دیکھیں گے گاول جو ہے اے پروونس آف دا رومن امپائر ہیڈ 2 ایکسٹینسو کوسٹ لائنز ماؤنٹین رینجز. یعنی اس کی 2 کوسٹل، کیونکہ اس میں 3 سائڈ میں اس کے سمندر ہیں، ماؤنٹین رینجز بھی ہیں، لانگ ریورس ہیں، فارسٹس اینڈ لارج ٹریکٹس آف پلین سچویٹڈ ٹو ایگریکلچر. یعنی یہ ہر ایک ایگریکلچر میں بھی اس کی مطلب پوری گنجائش تھی، اور کوسٹل ایریاز بھی تھے، لانگ ماؤنٹین رینجز بھی تھے، ریورز بھی تھے، فارسٹس بھی تھے، اینڈ جو لانگ ٹریکٹس آف جو پلینز بھی اویلیبل تھے. یعنی جو گاول تھا، یعنی جو آج یہ صوبہ تھا فرانس کا، جو اس کا نام جو تھا پھر بعد میں فرانس پڑا. دا فرینکس اے جرمنک ٹرائب گیو دیئر نیم ٹو دا گاول. جو جرمنک ٹرائب جو تھے اس نے جو فرینکس جو تھے اس نے اس کو نام جو تھا گاول میکنگ فرانس. فرام دا 6th century دس ریجن واز اے کنگڈم رولڈ بائی دا فرینکس. یعنی 6ٹی صدی تک یہ جو صوبہ تھا، جو یہ ایریا تھا، اٹ واز رولڈ بائی اے فرینچ رولر دیٹ واز نون ایز فرینکش. فرینچ کنگز جن کو فرانسیسی بادشاہ کے نام سے فرینکش جو رولرز تھے، جو فرینچ کنگز کے جو ان کو کہا جاتا تھا، ہو وائر کرسچنز، وہ عیسائی تھے. دے فرینچ ہیڈ ویری اسٹرانگ لنکس ود دا چرچ. یعنی جو کیونکہ اگر وہ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کا جو رشتہ جو تھا وہ چرچ کے ساتھ تو مضبوط ہو ہی ہوتا، کیونکہ کرسچنٹی کے حوالے سے جو ان کا مذہبی جو ہولی جو ورشپ پلیس آف ورشپ جو تھی ان کی، دیٹ واز دی چرچ. کیونکہ چرچ اور کرسچنٹی کے درمیان جو رشتہ ہی ہے، تو ان کے حوالے سے چرچ کے ساتھ ان کا ضروری رشتہ تھا. وچ وائر further strengthened when in 800 the Pope gave King Charlemagne the title of the Holy Roman Emperor to ensure his support. یہ اس وقت کے جو چرچ جو چارلیمین تھے، اس وقت بادشاہ جو تھے، کنگ جو تھے چارلیمین، اس کو اس وقت کے جو پوپ نے، اس وقت کے جو چرچ کے جو پوپ تھے، اس نے اس کو یہ ٹائٹل دیا تھا، ان کا یہ ٹائٹل دیا تھا کہ دا ہولی رومن ایمپرر. یعنی پورے روم کا وہ بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا.
in order to ensure his support, تاکہ وہ اس کو بادشاہ کا بھی سپورٹ حاصل کر سکے اور بادشاہ کو بھی اس ٹائٹل سے حوصلہ افزائی ہوئی. Across a narrow channel lay the islands of England and Scotland, which in the 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy. کیونکہ جو آپ نے میپ میں دیکھا ہے جو انگلش چینل ہے یہ بٹوین جو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جو ایریا ہے سمندری ایریا ہے دیٹ واز نون ایز دا انگلش چینل. دس از کلیئرلی شون ان یور دس ٹیکسٹ. جو میپ یہاں آپ کے ٹیکسٹ پہ ہے تو اس میں دکھایا گیا ہے. اینڈ دس واز کنکرڈ بائی اے فرینچ ڈیوک. ڈیوک مینز the ruler of the duchy ruler or the male ruler of یعنی جو اس وقت کے جو رولر جو یونان بلکہ ڈچ کے جو رولر تھے اس کے نام اس کو ڈیو کہا جاتا تھا. اسپیشلی ہو واز اے میل سورین دیٹ ہی واز نون ایز دا میل جو سورین تھا میل جو رولر تھا جو ڈچ کا ہی واز نون ایز دا ڈیوک. اینڈ دس ڈیوک کنکرڈ دس انگلش چینل. جو نیرو چینل جو تھی جو انگلش چینل جو تھی اسپیشلی بٹوین دا آئیلینڈس آف انگلینڈ اینڈ ایسٹ انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ in 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy, جس کو جو آج کے جو فرانس کے جو پروونس ہے گاول کے ساتھ جو نارمنڈی ہے it was conquered by this French duke جو ڈچ کے رہنے والے تھے ہم ڈچ میل سورین تھے. تو this was somehow regarding the your فیوڈلزم. اب آپ نے اس فیوڈلزم کے حوالے سے یہ سمجھا ہے کہ ان دس ہیرارکی وی ہیو دا کنگس فرسٹ, دین وی ہیو لارڈس, دین وی ہیو مائنر لارڈس, دین وی ہیو پیزنٹس, دین وی ہیو دا سرفس. ایٹ دا لوور لیول وی ہیو دا سروس کلاس دیٹ از the serfs, and the serfs have to provide services to the peasants. Peasants have to provide minor lords. Minor lords have to provide the lords, and the lords have to their kings. And the source of power and the source of land and the source of estates was the king. And jo in mein jo piece of land that was also known as the manor. The manor has the houses of lords. جو ان کے جو وہاں جہاں پر جو پیس آف لینڈ تھی وہ دیٹ دا لینڈ واز اسپیشلی ان میں ایک مختلف دے ہیو ڈفرینٹ سائزز کیونکہ ایز پر دے ڈیزگنیشن ایز پر دے رینکس دے feudal lords were given the estates, they were given the lands as per their ranks, as per their designation. تو اسی کے حساب سے ان کو دی جاتی تھی. یہ ایک ہیرارکی ہے, یہ ایک سسٹم ہے ان کے جو in lieu of their services they were given or they were provided the lands. Thank you for today's lecture. We will discuss it next.